हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुस्तुनतुनिया की फतह जिसे यूरोप आज तक नहीं भूला? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के कदीम और अजीम शहर के फैसलों और गुंबदों पर से 19वें कमरे तारीख का जर्द चांद तेज़ी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस ज़वाल आमदा चांद के मलगजे रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर के फसीलों के बाहर फौजों के परे मंजम मुस्तकिल मिजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसले कुन मोड़ पर खड़े हैं। यह शहर कुस्तुनतुनिया मौजूदा नाम इस्तांबुल है और फैसलों के बाहर उस्मानी फ़ौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खासतौर पर 3 मकामात पर गोलाबाजी मरकूज रखकर फैसले को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्का तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मीसो टेकियों कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज़ कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खंडक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधी और तिलाई खिलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की ज़बान में मुखातिब किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। उसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन उस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों की फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमज़ोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुशकी से और दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाज़ों पर नस्ब तोपों के ढानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़नतीनी सिपाही इस हमले के लिए फैसलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और असबाब शकिस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुँचे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमले आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च के तरफ दौड़े और गरगरा कर मनाजतें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियाँ पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टाना टन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई अपनी सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर की सबसे बड़ी और मुक़द्दस कलीसा हाजिया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फ़ौज ने जान फशानी से उस्मानियों के यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अताली तबीब निकोलो बारबीरो, जो उस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफ़ेद पगड़ियाँ बांधे हुए हमलावर जान सारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तबलों की आवाज़ें ऐसी थी जैसे उनका ताल्लुक़ इस दुनिया से न हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फ़ौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपह सालार जियोवानी जस्टिनियानी शदीद ज़ख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक़ से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करको पोड़ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़तीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफ़ेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमाइदा के हमराह हाजिया सूफिया पहुँचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गले से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी
ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بلاخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والے رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچے، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلے 4 صدیوں تک 3 برے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ 1453 وہ سال ہے جس کرونا وسطی مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑے توپوں کی گولے باری کی بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کی مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریخی دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی، یہاں تک یہاں پہنچنے والے مہاراجاؤں کے پاس مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بطلیموس، جالینوس اور دوسرے حکماء و علماء کی اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کی احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاۃ الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کو صبح جو شہر نظر آیا وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی صخر کے چند ہزار رہ گئی تھی، اور شہر کے کئی حصے ویرانی کی سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کے حالات زار دیکھ کر شیخ سیدی سے منسوب یہ شعر پڑھا: بوم نوبت وزن برتارم افراسیاب، پرداداری میکن درکسر کیسر عنکبوت۔ الو افراسیاب کے میناروں پر نوبت بجائے جاتے ہیں، کیسر کے محل پر مکری نے جالے بنا لیے ہیں۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بزنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا، تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کے مناسبت سے کانسٹنٹینوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی۔ وہ منازل طے کیے کہ اس دوران دنیا کے کوئی اور شہر اس کے برابر کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آتے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑی نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلنے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔
اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتشدار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتے رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے پوری بحر مرمرا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پاسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپس میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھا ہی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کے فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنائی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 1717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمان نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بلاخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے کیسر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اس شہر میں گھر اور بال ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کی تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کیا سیزن و تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کے سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرین بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سنارا اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسری بڑی گرجا کلیسائی حواریہ کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت کے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ اس کا دارالخلافہ اور تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان عالی شان کے دور میں قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہے جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان عالی شان کے ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملک کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کے دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئی، اور یہ واقعہ ان کی اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے لیت و لیل سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں
یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 میں 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ٹاپکس پہ جو ہے چاہتے ہیں ویڈیو میں اگلی بناؤں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔